अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं विश खान, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फातिमा नसीर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल मैं खैरियत से हूँ। अल्लाह करे आप सब लोग भी खैरियत से हों। और सर्दी लगता है मना रहे हैं आप लोग, सर्दी आ गई है आपकी तरफ है? अल्हम्दुलिल्लाह, सर्दियों का तो मज़ा और होता है ना। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हमारा जो सेशन होता है हम इसमें जो करवा चुके हैं अभी तक, अस्मा हुस्ना अभी तक जारी हैं। नमाज मुहम्मदी हो चुकी, उसकी और नमाज के बाद की मसनून दुआएं भी हो चुकी, और कुरानी और मसनून दुआएं आज शुरू करेंगे। ठीक है, नहीं सॉरी, ये साथ साथ चल रहे हैं। सुबह शाम के मसनून अज़कार आज से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, हमारी तहज्जुद की नमाज़ भी रहती है, दरूद इब्राहिमी हम करा चुके, और ये दो जो है दुआए इस्तिखारा और दुआए हाजत ये भी करवा चुके, और इसके अलावा और भी ज़ाहिर आएगा। यहाँ इतना बड़ा पेज नहीं है जो सब लिखा जाए, लेकिन हम इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। जिस मकसद के लिए मैं ये करवा रही हूँ तजवीज़ के साथ, क्योंकि अक्सर लोग जब पढ़ते हैं दुआएं तो वो फिर मुझे वॉइस मैसेज करते हैं कि आप प्लीज़ ये बता दें कि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन कैसी है। तो ये मैं इसीलिए सिखा रही हूँ कि जब आप दुआ पढ़ें तो पूरी सेहत के साथ पढ़ें, सही तजवीज़ के साथ पढ़ें। ठीक है, तो चले, रब्बुल आलमीन इसे कबूल फरमाए और हम सब के लिए इसे बेहतरीन सदका जारिया बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो स्टार्ट करते हैं बाकायदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, आमीन या रब्बुल आलमीन। ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं। आज मैं थोड़ी और एक्सरसाइजेज भी आपको बताऊंगी। देखें, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो है अल्जौफ खोलने के लिए और तिलावत करने के लिए, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज ये है कि जब आप तिलावत करें तो आप बावाज़ बुलंद करें। ठीक है, मिरर के सामने खड़े होके मिरर का मुस्तकिल इस्तेमाल अपने पर्स में रख लें। एक छोटा सा मुसहफ़ भी अपने पास पर्स में रख लें, और जब आप फारिग हों, या कायदा वो छोटा होता है, ठीक है, यानी पतला होता है, आपके पर्स में आ जाएगा, तो उसके साथ आप मखारिज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, और घर में हो तो मिरर के सामने, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो जाएं, तो उससे आपके मखारिज बहुत अच्छे हो जाएंगे, अल्जौफ खूब खुल जाएगा। ठीक है, अच्छा महविश खान, थैंक यू सो मच, आप इंतज़ार कर रही थी, अल्लाह आपसे कबूल फरमाए, आमीन। तो अब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज देखें, सबसे बेस्ट तो मैंने आपको बता दी कौन सी, जो मैं बताती हूँ। एक तो ये है, अच्छा, नाक से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुंह से निकालते हैं। ठीक है, और जिस तरह मैं सिखाती हूँ वैसे। एक है कि आप फिर स्लो स्लो भी निकाल सकते हैं। जो योगा में एक्सरसाइज है ना, बहुत सारी जो सांस से रिलेटेड है, वो बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइजेज हैं। और दूसरी एक है, जैसे योगा में हम करते हैं कि एक नथने से सांस ली और दूसरे से निकाल दी, राइट से ली लेफ्ट से निकाली, लेफ्ट से ली राइट से निकाली, एक एक्सरसाइज ये है। एक एक्सरसाइज उसका नाम मुझे नहीं आता योगा की, बड़ी वो मैं करती हूँ अक्सर। वो क्या करते हैं कि आप सांस तेज तेज लेते हैं और पेट अंदर बाहर उसका करते हैं ना ऐसे वो, लेकिन उसमें यह है कि एक एहतियात की ज़रूरत होती है, या तो बैठ के करें और उसके बाद आपको रिलैक्स होना ज़रूरी होता है, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन ये जो एक्सरसाइजेज है मैं भी आपको थोड़ा सा आपको बता दूंगी कि आप लोगों ने कैसे करनी है। पहली एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ठीक है, नाक से सांस लेंगे, राइट लेफ्ट पाम हमारा जो होगा ये हमारे कहाँ जाएगा, राइट लेफ्ट, जहाँ रिब्स ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पर हम रखेंगे, और नाक से जब ऑक्सीजन अंदर लेके जाएंगे, इनहेल करेंगे तो पेट हमारा फूल जाएगा, और जब एक्सहेल करेंगे यानी बाहर निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारा पेट अंदर अपनी वापस जगह पे चला जाएगा। ठीक है, तो चले 3 दफ़ा करूंगी। ठीक है, आप सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं, पॉजेस के साथ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हो सके तो चंद सेकंड के लिए अंदर रखें सांस। ठीक है, उससे क्या होता है, लंग्स में कैपेसिटी बढ़ती है, और एक आयत को हम लंबा करके खींचते हैं। ये फायदा होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज का। चले, नाक से सांस लेते हैं, और मुंह से पूरी निकालनी है। ठीक है, फिर लेते हैं, होल्ड 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 होल्ड, अब निकालेंगे।
ٹھیک ہے 2 ٹائمز ہو گئی. تھرڈ ٹائم اگین کرتے ہیں. ناک سے لی, تھوڑی دیر لنگس میں رکھی, چند سیکنڈز کے لیے 5 تک کاؤنٹ کر لیں دل ہی دل میں, اور پھر اسے نکالیں. ٹھیک ہے. تھری ٹائمز ہو گئی یہ. الحمدللہ آج کل سردیاں بھی ہیں تو یہ ایکسرسائز بہت زبردست کام آئے گی. تلاوت میں تو آئے گی, اس کے علاوہ اور بھی بہت فائدے ہوں گے آپ لوگوں کو اس سے. ٹھیک ہے. تو چلیں اب اگلی جو بہت ضروری چیز ہے وہ تلاوت میں کہ ہمارے تلاوت کے دوران ہونٹوں کی حرکات ہماری کیا ہونی چاہیے, منہ کس طرح کھلے گا ہمارا. ٹھیک ہے. منہ ہمارا جو سیدھا کھلے گا یا دونوں ہونٹ گول ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور موومنٹ نہیں ہوگی. اور یہ کب ہوگا, منہ کب کھلے گا اور ہونٹ کب گول ہوں گے, یہ سب تجوید کے اصولوں کے مطابق ہوگا, حرکات کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. کہ ہم فتحہ کسرہ ضمہ ادا کر رہے ہیں زیر زبر پیش, تو اس وقت کریں گے ہم یہ. ٹھیک ہے. اکارڈنگلی. اچھا, اور نہ تو ہونٹ پھیلیں گے بہت زیادہ, نہ گچھا بنے گا, نہ منہ بگاڑیں گے. ٹھیک ہے. اور تلاوت کا انداز جو ہے وہ گانے کے طرز پہ نہیں ہونا چاہیے. خوش آوازی میں پڑھنا چاہیے لیکن گانے کا طرز نہ ہو, اسے پھر سر بھی ہلتا ہے, ہاتھ بھی ہلتے ہیں, اور یہ حرام غلطیوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. چہرے پہ ہمارے عاجزی ہونی چاہیے جب ہم کلام پاک پڑھیں نا, کیونکہ اس میں عذاب کی آیات بھی ہیں, اللہ کا کلام ہے, خوشی کی آیات بھی ہیں. تو اکارڈنگلی ہمیں اس پہ ہم نے دعائیں مانگنی ہے اپنے لیے. جنت پہ ہم نے اپنے لیے جنت کی دعا اور عذاب پہ بچنے کی دعا کرنی ہے اپنے لیے. ٹھیک ہے. اور جو زیر زبر پیش میں اب بتا رہی ہوں نا, یہ فتحہ کے لیے آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جاتی ہے, کسرہ کے لیے آواز ایک کاؤنٹ کے لیے نیچے جاتی ہے, اور ضمہ پہ آواز گول ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ ساکن ہو جاتا ہے تو پھر کیا ان رول ہو جائیں گے. پیش پہ رول ہوتے ہیں اور ساکن پہ ان رول ہوتے ہیں, لیکن اگر واو ساکن ہوگا تو ہونٹ گول ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. یہ تو آپ لوگوں کو پکا ہو چکا ہوگا, اتنی دفعہ میں نے کرایا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں قرآن پاک میں کتنی دفعہ جو قصے بار بار ریپیٹ ہوئے. کیوں؟ انسان نسیان سے بنا ہے نا, بھول جاتا ہے یاد رکھنے کے لیے, اس لیے میں بھی ہر دفعہ اسے ریپیٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اب قرآن کے حقوق کتنے ہیں. قرآن کے ہم پر 5 حقوق ہیں, یہ بھی میں ہر دفعہ بتاتی ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے یہ بات. سب سے پہلے ہمارا اللہ پہ یقین ہوگا, اس کتاب پہ یقین ہوگا کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو ہم اسے پھر پڑھیں گے, اور جب پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہم پھر اسے باقاعدہ تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھیں گے. اور اگر تجوید نہیں آتی تو ہم اسی لیے یہاں پہ مشن لے کے ہم شروع ہوئے کہ آپ لوگوں کو تجوید سکھانی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور آپ نے سیکھنی ہے. اور مخارج, صفات, وقوف اور دیگر جو قواعد ہیں وہ ہم نے سیکھنے اور ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسے سمجھنا ہے کہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں اس میں, پھر عمل کرنا ہے, اور پھر اس کی دعوت کو عام کرنا ہے. تو یہ تو بیسک چیزیں تھیں. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے, آج ہم سورہ الشرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جسے علم نشرح بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آج اس کی 4 شروع کی آیات پڑھیں گے, اور اس کے بعد پھر باقی جو ہمارا کام ہے وہ کریں گے. چلیے جی, پہلے پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم, اے کو کھینچیں گے نہیں. ٹھیک ہے. الگ ادا کرنے کے لیے میں نے نہیں ہے. ٹھیک ہے. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ٹھیک. اب اس کو ایک ایک آیت کو لے کے چلتے ہیں. اچھا جی, اب آپ دیکھیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یسرا کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ. اچھا, ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ حمزہ استفہامیہ. میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا, کوسچننگ حمزہ ہے یہ کیا میں نے بتایا تھا, اس کی پوری ڈیٹیل بتائی تھی کہ ہمیشہ لفظ کے شروع میں آتی ہے, اس کے اوپر زبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی سا بھی وہ آ سکتا ہے حرکت, اور کوئی سا بھی لیٹر آ سکتا ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے. اور یہ اپنی حیثیت کبھی کم نہیں کرتی. ٹھیک. تو یہ کیا ہے؟ حمزہ استفہامیہ. ٹھیک ہے. اور کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ اقص الحلق سے. ٹھیک ہے. علم. اچھا, لا باریک ہے اور میم ساکن ہے, اس کی آواز آ کے یہاں پہ میم کے ساتھ علم
لم، ٹھیک ہے. لام کی کیا ہے، لام کو میک کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی، فتحہ ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے. اور میم کے مخرج پہ ہم نے ٹک جانا ہے، لم، ٹھیک ہے. آواز کہاں جا رہی ہے، لم، ٹھیک ہے. اور اس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا، ایک کاؤنٹ کے لیے یہاں رکنا ہے. نشرح، نشرح، ٹھیک ہے. را کا مخرج بالکل نون کے پیچھے، جیسے آپ اگر ادا کریں بولے این ار، این ار، اور مخرج پہ اگر آپ پورے نہیں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر تقریر زیادہ ہو جائے گی، یعنی ایک را نہیں بہت سارے را ادا ہوں گے، ٹھیک ہے. اور اسے مخفم ادا کرنا ہے موٹائی کے ساتھ. اور ہا میں کیا ہے، ہمس ہے، ٹھیک ہے. نش، شاورنگ ساؤنڈ، کیوں کہ ایک تو یہ لیٹر ہمس کا لیٹر ہے، ٹھیک ہے. فاہ سہو شخص سکت میں نے آپ لوگوں کو سکھایا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں رخاوا ہے، آواز چلے گی اور باریک ہے اور شاورنگ ساؤنڈ ہے اور وسط اللسان سے ادا ہوتا ہے. اور جب زبان کا درمیانی حصہ اوپر غار کے قریب ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا بھی درمیانی حصہ، ٹھیک ہے. نش، تو ہوا منہ کے اندر پھیلتی ہے اور شاورنگ ساؤنڈ کو پروڈیوس کرتی ہے. نش رح، رح، ٹھیک ہے. ہے باریک ہوگا اور را موٹا ہوگا. اور میں نے یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ میں نے لکھی ہیں، اگر آپ اس کی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں تو لے لیں، ورنہ میں اپنے اس پہ لگا تو دیتی ہوں، اپنے گروپ میں میرے نا اس میں ہمیشہ لگا دیتی ہوں، ٹھیک ہے. لکا، لا باریک، آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. کا باریک، آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. لکا، لکا کر کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. صد، سو، صد، صد، صد. اور اس میں کیا ہے، جیسے بھی میں نے پڑھا تھا نا شدہ کے ساتھ، تو شدہ کے بعد قلقلہ کی خوبی آئے گی. اور دال باریک ہے، صاد موٹا ہے، ٹھیک ہے. تو اسے موٹا پڑھیں گے، صد، 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 رک، ٹھیک ہے. اور را اگین موٹی، جب اسے ساکن کریں گے تو اس میں شدہ کی خوبی ہے، شدہ کے بعد اس میں ہمس واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے. رک، رو، رو، رک، رک، جب روانی میں پڑھیں گے، لیکن ہم جب اسے وقف کر دیں گے، میں نے دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ کیا روانی میں ہے، اور جب اس پہ ساکن آ جائے گا تو صا، صد، رک، ٹھیک ہے. صد، صد. اور دال میں کیا ہے کہ ہاف زبر اس کی آواز اوپر جائے گی قلقلہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اچھا آگے آتے ہیں. وا، وا نہیں پڑھیں گے اس سے، ٹھیک ہے. وا کیا ہوگا، منہ بہت زیادہ کھل جائے گا اور مخرج اس کا خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو ہم ویو. اچھا عربی کے بھی بہت سارے ایکسنٹ ہیں ہمارے جو تجوید میں نے دیکھا ہے، بہت سارے شیوخ ہیں، ان کی پروننسیشن میں تھوڑا بہت ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کھڑا تو نہیں پڑھتے ہماری طرح، لیکن ان کے بھی جب وہ تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ کس کو فالو کیا جائے. اب جن سے میں نے پڑھا ہے انہوں نے مجھے ویو بتایا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ باریک ہے. ویو پورا مکمل گول کریں اور جتنا باریک ہو سکتا ہے اتنا باریک کریں. اس لیے میں پھر یہاں پہ سرکل بنا دیتی ہوں کہ یہ گولائی سے ہی ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایکسنٹ میں آپ لوگوں کو اس کی پروننسیشن بتا دیتی ہوں کہ زبر کے ساتھ ویو، اس کی زبر بھی ادا کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور دوعن، دو دال کا جو مخرج ہے نا، دانا نہیں، یہ دال ہے، دونا. یا تو دونوں موٹے کنارے جو ہیں ہماری زبان کے وہ جا کے اوپر جو گمز ہے 5 جو ہمارے دانت اس کے اندر مضبوطی کے ساتھ لگیں گے، ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہوگا کوئی ایک سائڈ لگے گی، ٹھیک ہے. اور ہمارا جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے دال کے مخرج سے پیچھے سکڑ کے پیچھے آ جائے گی، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو جب مخرج پہ صحیح جائیں گے، اگر میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ ایک سائڈ سے بھی اچھا ادا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی چانس ہوتا ہے کہ آپ دال کے مخرج پہ چلے جائیں، یا نیچے 2 دانتوں کو وہ لگ جائے، یا سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ پہ جہاں مسوڑے نکلتے ہیں وہاں لگ جائے، دال اور دال کا جو مخرج ہے. لیکن اگر جب آپ دونوں سائڈ سے ادا کرتے ہیں تو نیچرلی آپ کی جو آگے کی جو ٹنگ ہے، ٹپ ساتھ نا طرف اللسان، یہ ساری جو ہے یہ پیچھے آ جاتی ہے. اور آپ نے کیا کرنا ہے، زبان آگے پیچھے سے جو جڑ ہے نا آگے کی طرف موو کرتی ہے، کیونکہ ہوا پیچھے سے آگے کی طرف آ رہی ہے، ٹھیک ہے. دو کیا ہے، دعن، دعنا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. وہ دال موٹا ہو جائے گا اور عین جو ہے پھر اس کا مخرج پہ نہیں جائیں گے. عین کا مخرج میں نے آپ لوگوں کو بہت اچھے سے اپنا ایپیگلوٹس ڈرا کر کے سارا کہ کس طرح وہ سانس کی نالی کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں جب عین کا مخرج ادا کرتے ہیں تو وہ پیچھے چلا جاتا ہے، بالکل جو بیک بون کی وال ہوتی ہے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور عین کا مخرج بہت اچھے سے ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. دعن، عین باریک ہے. نہ کیا ہے، مد اصلی ہے، ٹھیک ہے. اچھا میں نے یہاں پہ الگ سے اس طرح ڈرا کیا ہے کہ آپ ان دونوں کو پہلے ملا لیں اور پھر نا کو الگ سے پڑھیں.
ضعنا ضعنا، ٹھیک ہے، ضعنا ضعنا نہیں کریں گے، ضعنا، ٹھیک ہے. اچھا، اور اس میں کیا ہے، یہ موٹا ہے، ٹھیک. اور عین میں کیا ہے، توسط آواز عین کی وسط اللسان تک آ کے چلتی ہے عین کے لیے، ٹھیک ہے. اور نہ کیا ہے، یہ مد اصلی ہے، 2 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی، ٹھیک ہے. پھر ہے عنک، عین کے مخرج پہ جانا ہے، وسط الحلق پہ ہم نے جانا ہے، عین کے مخرج پہ جانا ہے. عین کا مخرج کہاں ہے ہمارے پاس، یہ دیکھ، عین کا مخرج ہمارے پاس یہ رہا، وسط الحلق عین، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس جو رول بن رہا ہے، ان کا اگر ہم الگ پڑھیں گے، ان پڑھیں ان، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نون ساکن کے بعد جو لیٹر آ رہا ہے وہ کون سا لیٹر ہے، وہ کون سا رول بنا رہے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس اخفا ہو رہا ہے، اخفاء حقیقی، ٹھیک ہے. اخفاء کہتے ہیں، ایک سے کیا کہتے ہیں، اخفاء، اخفاء، ٹھیک ہے. اردو میں اخفاء حقیقی کہتے ہیں، ہم حمزہ اسکپ کر جاتے ہیں. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کمپلیٹ غنہ ہوتا ہے، اس میں 2 کاؤنٹس کا، باریک، ٹھیک ہے. عنک، 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 و ضعنا، ضعنا عنک، ضعنا عنک، وز، وی زیر کے ساتھ، ٹھیک ہے. ویز نہیں بولیں گے، ویز، راک، ویز، راک. اچھا، ہمارے جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے نا، وہ نیچے کے جو 2 دانت ہیں اس کے جو بالکل کنارے ہیں اوپر کے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ ہماری کیا ہے، یہ ہماری ٹنگ ہے، اس کی یہ ٹپ ہے. اور یہ نیچے کا جو میرا جبڑا ہے، یہاں پہ جو یہ جو 2 دانت ہے، سامنے کے اوپر جو دانت، اس کے اپوزٹ نیچے کے 2 دانت، یہاں پہ زبان جا کے از یوں آگے جائے گی، لگے گی نہیں، نہ دانت آپس میں جوڑیں گے. ویز، ویز، راک، ٹھیک ہے. اور را کے لیے، را کے مخرج میں جائیں گے، نون کے بالکل پیچھے ہے، این ار کر کے دیکھیں آپ، ٹھیک ہے. رج بنی ہوئی، رج کے ساتھ زبان جو ہے ٹپ اس کی آ کے باقاعدہ یوں ہوتی ہے، اور یہاں سے تھوڑی فولڈ ہو جاتی ہے، اور یہاں تھوڑا سا اس کے اندر گیپ ہوتا ہے. گیپ نہیں ہوگا تو پھر تقریر پیدا نہیں ہوگی اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو تقریر کے لیے بہت ضروری ہے پیچھے سے زبان کی جڑ اٹھا لینی ہے، را کا مخرج موٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ویز، 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 بزنگ ساؤنڈ، ایز، ویز، راک، ٹھیک ہے. اچھا، اب را کا روانی میں ہے، اور جب ساکن کیا، رک، رک. اچھا، رک چھوٹا سا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اس کے ساتھ ایکسٹرا ساؤنڈ بھی نہیں ہونے چاہیے، 2 چشمی ہاں نہیں ملانی ہمس کے ساتھ، ٹھیک ہے. بلکہ پیچھے سے لگے کہ ہوا جب ہم اسے ادا کر رہے ہیں تو پیچھے جو ہوا آ رہی ہے وہ واضح ہو جائے، ٹھیک ہے. رک، رک، کھ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو را موٹی ہوگی، اور کیف میں ہمس واضح ہوگا. اچھا، آگے چلتے ہیں، اس کو یہ رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. الذی، الذی، اگر میں اسے اکیلا پڑھ رہی ہوں پھر یہ مد اصلی ہوگا، 2 کاؤنٹس پڑھا جائے گا. اے کہاں سے، اقص الحلق سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے. اقص الحلق کہاں پر ہے، آواز کی ڈبیا کے بالکل اوپر، یہ رہا، یہ لیرنگس ہے، اس کے اندر آواز کی ڈبیا، اس کے بالکل حمزہ بیٹھا ہوا ہے. اے ساؤنڈ ہے اس کی، آ ساؤنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اے ساؤنڈ نہیں ہے، موٹا نہیں ہے، اے ہے، ٹھیک ہے. اچھا، الذی، یا جماؤ دیں گے، کیوں کہ 2 لام ہے. 2 لام کیسے ہیں، 2 لام ہمیں نظر آ رہے ہیں نا. ایکچولی یہاں پہ 3 لام ہم سمجھ لے بن رہے، وہ کیسے بن رہے، وہ یوں بن رہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس لام تعریف ہے، ٹھیک ہے. یہاں 2 لام ہے، سوری 2 لام ہے، وہ یوں ہے کہ الذی، 1 لام شمسی ہے، ٹھیک ہے. 1 لام شمسی ہے اور 1 لام تعریف ہے. لام شمسی نے کیا کیا، لام تعریف کو اپنے اندر مدغم کر دیا، تو پھر یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ لام مشدد ہو گیا، اور ہمیں 2 لام نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یوزولی تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہاں پہ شمسی حرف ہونا تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 لام اور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ 3، جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ 3 لام، تو وہ 3 لام 1 لام نہیں پڑھا جاتا، لیکن کیونکہ اس نے مدغم کر دیا تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور وہ والا جو لام تعریف ہے وہ لام شمسی کے اندر مدغم ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمیں یہاں 2 لام نظر آ رہے ہیں، جو ظاہری شکل ہے اس کی، ٹھیک ہے. اور لام تعریف جو ہے لام شمسی کی شکل میں پڑھا جا رہا ہے، اور یہ مشدد ہو گیا. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے، جماؤں کے ساتھ، باریکی کے ساتھ. الذی،
الذی، الذی کر کے، الذی کر کے ہم نہیں گزر جائیں گے، ٹھیک ہے، سنگل نہیں پڑھیں گے، جمع دیں گے. اور ذی پہ کیا ہوگا، یہ مد اصلی ہوگا 2 کاؤنٹس کا، ٹھیک ہے، اور اسے 2 کاؤنٹ تک کھینچیں گے، آواز 2 کاؤنٹ کے لیے نیچے جائے گی. لیکن اچھا اب اس کو پڑھتے ہیں اور پھر دونوں کو ملاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر یہ کیا ہے، حمزہ این. اگر اسے پڑھیں، دیکھیں میں نے کھولا ہوا ہے، اگر میں پڑھوں اسے این، لیکن پھر مجھے دیکھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد کون سا لیٹر آ رہا ہے، کیونکہ نون ساکن کے ساتھ اور تنوین کے ساتھ رولز بن رہے ہیں. تو یہاں جب ہمارے پاس آ رہا ہے قاف، تو قاف جب آ رہا ہے تو یہ کون سا لیٹر ہے، یرملون میں سے نہیں ہے. یرملون میں ہو تو ادغام ہوتا ہے، با نہیں ہے، با ہو تو اقلاب ہوتا ہے. اور حروف حلقی میں سے نہیں ہے، حمزہ، عین، ہا، غین، خا ان میں سے نہیں ہے، تو اور الف بھی نہیں ہے. تو پھر یہ کون سا بنا، یہ جو باقی رہ گئے ان میں سے، یعنی اخفا میں سے. تو یہاں پہ ہمارے پاس اخفا ہوگا، لیکن کون سا والا، موٹا والا. تو اسے کیسے پڑھیں گے، کو، ٹھیک ہے. کیوں ہم نون اخفا کسے کہتے ہیں، نون کے مخرج کو چھپا کے غنہ کرتے ہوئے قاف کے مخرج کے قریب پہنچنا. اور اس کی ٹرک یہ ہے کہ تھوڑا منہ کو کھولیں اور قاف پیچھے اس کے مخرج پہ جائیں اور اس زبان کی جڑ کو اوپر نرم تالو سے لگائیں تاکہ وہ موٹائی سے ادا ہو، کیونکہ اس پہ زبر ہے، ٹھیک ہے. اے باریک ہوگا، اون کا نہیں کریں گے، کو دو، اور آگے اور مزید موٹا لیٹر ہے، قا دو، تو کیا یہ اور موٹا ادا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ کیوں موٹا ادا ہوگا، اور کیونکہ اس میں اطباق بھی ہے، اس میں صرف استعالہ ہے، یعنی زبان کی جڑ صرف جا کے اوپر گئی اور اس میں کیا ہوا کہ زبان میں ڈپ آ گیا اور اطباق بھی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. قا دو، وہ موٹا، وہ زبان کی ٹپ جو اوپر کا حصہ ہے زبان کا، یہ ظاہر طرف اللسان، یہ اوپر کے جو سامنے کے جو 2 دانت ہیں نا اس کے سامنے آ جاتا ہے اور تھوڑی زبان باہر بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ذیل اور ثا کا مخرج کہاں پر ہے، جہاں میں نے بھی بتایا کہ ٹپ آف دا ٹنگ جا کے ایجز آف جو اوپر کے 2 دانت ہیں اس پہ جا کے لگے گی، اور اس میں بھی کیا ہوگا، زبان میں کیا ہوگا، پیالہ بنے گا، اوپر سے جڑ اٹھے گی اور مخرج کے آگے سے اٹھے گی اور بیچ میں زبان گول ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی ڈپ سا بن جائے گا. رک، ٹھیک ہے. وا میں کیا ہے، موٹا ہے، یہ وہ کو پہلے ملا لیں اور اس کا ہمس واضح کریں، وہ ہے باریک ہے تو ہا کو باریکی کے ساتھ ادا کرنے. تو کیسے پڑھیں گے، وہ رک، ٹھیک ہے. یہ سب میں نے لکھا ہوا ہے، اس کے ہا کے مخرج پہ ہم نے ٹک جانا ہے اور اس کا ہمس واضح کرنا ہے، اور اس کا بھی ہمس واضح کرنا ہے کیونکہ یہاں بھی ہم نے اسے ساکن کر دیا، را مخفم یعنی موٹی پڑی جائے گی، ٹھیک ہے. اچھا میں نے کہا روانی میں بھی کہ ہم دیکھیں گے کون سا رول بنتا ہے، الذی رک، ٹھیک ہے. رک کون سا بنا، کتنے کاؤنٹس میں نے اسے کھینچا، میں نے اسے 4 to 5 کاؤنٹس کھینچا کیونکہ یہ مد منفصل جائز بن رہی ہے، ٹھیک ہے. روانی میں پہلا لیٹر جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے مد پر اور دوسرا لیٹر شروع ہو رہا ہے حمزہ سے. رول یہ ہے کہ حمزہ کہاں آنا چاہیے، پہلے جو دوسرا کلمہ ہے اس کے سٹارٹ میں، یعنی پہلا لیٹر حمزہ ہو. اور اس میں پہلا کلمے کا رول کیا ہے کہ اس میں مد جو ہے وہ آخر میں آئے اور دوسرے کلمے میں حمزہ پہلا لیٹر ہو، ٹھیک ہے. اچھا اگر میں صرف اسے جو شروع میں نے پڑھا تھا الذی 2 کاؤنٹس، الذی، ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹس، لیکن روانی جب پڑھی 4 to 5 کاؤنٹس میں نے کر دیا، ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ہم 4th آیا پہ اپنی، میں نے یہاں پہ نا رو کر کے بھی لکھا، اگر کوئی بھول جائے تو اس سے پھر کیا کریں، رو یاد رکھیں، راک، ROC کے راک، وہ والی ساؤنڈ، یا رو، ٹھیک ہے. فعنا، عین کے مخرج پہ جائیں گے، فانا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. عین کا مخرج پکڑیں گے اور دونوں باریک ہیں، بلکہ نون الف بھی باریک ہے، ٹھیک ہے. فعنا، ٹھیک ہے. اور نہ ہم نے کیوں لمبا کیا، کیونکہ یہ مد اصلی ہے، الف ممدودہ ہے، اسے 2 کاؤنٹس پڑھیں گے، ٹھیک ہے. فعنا لکا یا لکا نہیں پڑھیں گے، اسے لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اس کو چھوٹا نہیں کریں گے، اسے لمبا نہیں کریں گے. 1 کاؤنٹ ہے، لکا، ٹھیک ہے. 1 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر گئی، لکا، ٹھیک ہے. لام پہ فتح ہے اور کیف پہ فتح ہے، ٹھیک ہے. آواز 1 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. زی کہاں سے ادا ہوگا، جہاں سے
وہ ادا ہوا ہے، ٹھیک ہے. کیسے؟ یہ آواز ہوگی. اس کی کیا ہوگی؟ او او او. اور اس کی کیا ہوگی جب ساکن ہوگا؟ باریک، ٹھیک ہے. اچھا، ری رک 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 رک، ٹھیک. کیوں؟ کاف میں ہمس ہے، شدہ کے بعد ہمس کی خوبی واضح ہو رہی ہے اس کے اندر، اور باریکی سے ملے گا ہمس. اور را موٹی، رک رو رو رک 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 نہیں کریں گے، ٹھیک، باریکی سے ادا کریں گے. یہ ہماری 4 آیات ہو گئی ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. اور ایک دفعہ اس کی آیات کو پڑھ لیتے ہیں اچھے سے دوبارہ سے، تاکہ آپ کو پتہ چلے ہم نے کون سی آیات پڑھی ہے. نیکسٹ 4 پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ دوبارہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، علم 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 نشرح لک صو ایسے ڈبلیو سو اگر آپ یاد رکھیں گے صاد رک دو. اچھا، میں نے آپ لوگوں سے کہا نا کہ ہمیشہ کیا کریں کہ ہر لیٹر کو الگ الگ پہلے پریکٹس کر لیں. جیسے آپ کتنی دفعہ بھی پڑھیں، ہر دفعہ آپ کیا کریں کہ لیٹر پہلے پریکٹس کرنی ہے. دعنا کیونکہ زبر ضرور ادا کرنی ہے. دعنا نہیں کریں گے، دو، ٹھیک ہے. تو دعنا عنک 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 وزرک وزرک الذی انقض دو انقض ظهرك ظهرك ورفعنا لك ذکرک. ٹھیک، اس کے آپ لوگ پریکٹس کریں، ہر لیٹر کو الگ الگ لے کے چلیں. جو باریک اسے باریک پڑھیں، جو موٹے سے تو خود بخود انشاءاللہ آ جائے گا. اچھا جی، آج ہمارا جیسے کہ 28th لیسن ہے، ٹھیک ہے. اور قرآنی دعا جو ہے وہ ہماری ہے سورہ البقرہ 286 پیج 49 پہ عثمانی مصحف. اچھا، عثمانی مصحف کا یہ فائدہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ہو پیج نمبر بھی سیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ہمارے جو مجیدی قرآن ہوتے ہیں نا اس میں ہمارے پیجز کیا ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور یہاں پہ سیم ہوتے ہیں. آیت بھی سیم ہوگی، وہیں پہ ہوگی جہاں پہ سب کی ہے، یہ یاد رکھیں. تو جب آپ حفظ کے لیے لیں تو آپ پلیز یہ والا مصحف لیجئے گا. تو آپ لوگ کیونکہ تجوید بھی ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ یہ فائدہ دے گا حفظ کے اندر، ٹھیک ہے. چلیں اب قرآنی دعا پڑھتے ہیں. قرآنی دعا کیوں سکھا رہی ہوں؟ کیونکہ یہ ہمیں پڑھنی چاہیے، یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے. پڑھنے کی مطلب میں تو پڑھا کے آپ کو سکھا رہی ہوں نا، یہ دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے، ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. بہت خوبصورت دعائیں. اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی ہے نا کہ اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ اگر کوئی پریشان، کیونکہ قرآن شفا ہے، بیماری کے لیے بھی ہے اور غم کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے شفا ہے. تو جتنا آپ دعائیں یاد کریں گے اور جتنا ان کو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کریں گے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کا اجر بھی ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں یاد رکھنے والی ہیں، ٹھیک ہے. چلیے، ربنا ربنا، کیونکہ بڑی دعا تھی اس وجہ سے میں نے آیات جو ہیں وہ صرف 4 مختصر کی ہیں، ورنہ میں پوری سورہ کرتی لیکن پھر ٹائم اس کا نکل جاتا، ٹھیک ہے. تو سب کرنا ضروری ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کے حساب سے ٹائم دیا، ٹھیک ہے. رب موٹی ہے کیونکہ قرآنی وہ ہے نا. اور میں تو آپ کو وہ جو حدیثوں کی دعائیں بھی ہیں وہ بھی تجوید سے اس لیے سکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی بھی صحیح طریقے سے پڑھنے کی عادت ہو. وہ ہم جلدی پڑھتے ہیں اور وہ پھر ہم غلط پڑھتے ہیں. ہماری عادت شروع سے یہ ہونی چاہیے کہ ہم چاہے کوئی سی بھی دعا، قرآنی دعا، کوئی بھی دعا، اس کو اسی طرح پڑھیں جس طرح وہ لکھا ہوا ہے، رولز کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تب بھی ہمارا جو ہم غلط پڑھ چکے ہیں زندگی بھر، جو ہم نے غلط پڑھا ہے، بڑی بڑی عمروں میں آ کے ہم لوگوں نے سیکھا ہے، تو وہ غلط کیسے نکلے گا؟ صحیح پڑھ کے. جب صحیح اندر جائے گا تو باہر
جو صحیح اندر جائے گا تو غلط باہر نکلے گا. یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے. تو جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے, جتنا لاؤڈلی بآواز بلند پڑھیں گے, اتنا زیادہ آپ کے مخارج بھی اچھے ہوں گے اور آپ کا الجوف بھی کھلے گا. ٹھیک ہے, چلے. ربنا, رب با مشدد اور جمع, ربنا لا تؤاخذنا, لا خی کے کہاں سے ادا ہوگا؟ ادن الحلق سے. ٹھیک ہے, خی اور باریک ہو جائے گا موٹائی کے مقابلے میں. زیر ہے نا, لا منہ سے نہیں, آگے سے نہیں ادا ہوگا, حمزہ اقصى الحلق سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے, لا خیض ذال کا مخرج, خیضنا. ٹھیک ہے, ابھی میں صرف ایک ایک وہ کر کے بتا رہی ہوں. ان نسینا, ٹھیک ہے, اس کو ملایا تو یہ کیا ہوا؟ اکمل, موسٹ کمپلیٹ غنہ, یعنی حرف نون غنہ مشدد ہے تو اسے 2 سے 2.5 کاؤنٹ دیں گے. ٹھیک ہے, ان نسینا او. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ حمزہ اور یہ واو ساکن. واو ساکن سے پہلے کیا آیا؟ زبر. تو کیا بنا پھر ہمارے پاس؟ واولین. ٹھیک ہے, واولین بنا. او لکھنؤ, او اخ طعنا, تو موٹا کر کے تو اور اس کو حمزہ ہے اور اس پہ ساکن ہے, طعنا. اور کہاں جائیں گے؟ اقصى الحلق پہ ساکن کر کے حمزہ کو. ٹھیک ہے, طعنا او اخطعنا, نہ باریک ہوگا, قونا کر کے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کو جوڑ کے پڑھتے ہیں. ربنا لا تو باریک, تؤاخذنا ان نسینا او اخطعنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا را موٹا, إصرا كما حملته. آپ نے دیکھا ہا کی ساؤنڈ میں نے پہلے نکالی ہے. ٹھیک ہے, ہا تو جو لیٹر ہے اس کی ساؤنڈ پہلے نکلے گی. ٹھیک ہے, حملته على الذين من قبلنا قبلنا. اب اسے ملا کے پڑھتے ہیں. را کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور مخرج پہ جائیں گے. کہاں ہے؟ نون کے پیچھے. ان ار ربنا ولا تحمل علينا إصرا. اب میری سانس یہاں اگر ٹوٹ گئی ہے کیونکہ میں ادھر جھک کے بیٹھی ہوئی ہوں, تو میں نے اس پہ کیا کیا؟ اسرا مد کون سی بنے گی بتائیں مجھے؟ ایک یہاں سے ایک جو فتحتین میں سے ایک حرکت جو ہے وہ گر جائے گی. کیا بنا؟ 2 کاؤنٹس کے لیے اسے کھینچیں گے, عوض. ٹھیک ہے, اسرا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على. اب میں یہاں رک گئی. ٹھیک ہے, چاہوں تو میں کما سے اٹھاؤں. ٹھیک ہے, یا الذین سے. کما حملته ہا, یعنی کہاں جائیں گے؟ اقصى الحلق پہ. ٹھیک ہے, كما حملته على الذين من قبلنا. اچھا, میوں قبلین کیوں موٹے قاف آیا؟ ٹھیک ہے, اور نون ہے نا یہاں پہ. روانی میں نے کیا کیا؟ جب اکیلے پڑھا تھا تو مین پڑھا تھا میں نے, اور جو عربی مصحف ہوتا ہے اس کے اندر ساکن نہیں ڈلتا. ٹھیک ہے, تو یہاں ساکن اس لیے نہیں ڈلا ہوا. آپ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں ساکن ہے. میوں می یہ زیر ضرور ادا ہوگی. ٹھیک ہے, میں کر کے نہیں پڑھیں گے, میں کر کے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اے بھی نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, میوں می میوں قب
قبلینا لینا لی لٹائیں گے نہیں قبلینا ٹھیک ہے صرف کیا کریں گے ایک کاؤنٹ کے لیے آواز نیچے جائے گی ٹھیک ہے پھر اب نیکسٹ یا اس کو اکٹھا پہلے وہ کر لیا اب یہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دونوں کو ملا لیتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا کافی سانس چاہیے میں جھک کے بیٹھی ہوں نا اگر میں اسٹریٹ بیٹھوں تو پھر یہ پوری آیت مجھ سے پڑھی جائے ربنا ولا تحملنا ہا ٹھیک ہے ہا کے مخرج سے نکالیں گے اور میم مشدد ہے ہر غنہ مشدد 3 کاؤنٹس کا ہوگا ٹھیک ہے تو حملنا ما لا طاقت تو موٹی کیوں مزید موٹی کیوں ہے کیونکہ اسے پہلے درجے کی تفخیم ہے ٹھیک ہے تو بنے گا کیونکہ اس کے ساتھ الف الف بھی موٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور قاف میں صرف استعالہ ہے تو صرف زبان کی جڑ اوپر جائے گی اور اس میں کیا ہوگا کہ زبان کی جڑ اور اس کے جو مخرج پہ اوپر جا کے زبان جائے گی اٹھے گی اور بیچ میں سے پیالہ بنے گا تو لنا بھی یا روانی کریں گے تو بی ہی ٹھیک ہے اور وقف کریں گے تو بی بہ نہیں پڑھیں گے ہم اسے ہمیشہ بہ پڑھتے تھے ٹھیک ہے اور بہ بہت کم ہی پڑھتے تھے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں ساکن کیا جاتا ہے تو جب آ گیا تو پتہ چل گیا لیکن پھر بھی مجہول تھا تو ہم نے کیا کرنا ہے بی پڑھنا ہے بی ہا کو ساکن کر کے اور زیر ادا کرنی ہے ٹھیک ہے تو چلے اب اس کو جوڑتے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اور یہ 2 کاؤنٹس ہوگا مد اصلی بنے گا ٹھیک ہے و کیا ہے باریک ہے اور اس کے اوپر زبر ہے ہونٹ گول ہوں گے اور عین کے ساتھ ملیں گے وعفو عنا وعفو عنا اچھا فو جب ادا کریں گے نا تو پہلے کیا کریں گے کہ سامنے کے 2 دانت جو ہیں وہ نچلے جو ہونٹ کا جو پیٹ ہے نا وہاں پہ جا کے فا کا مخرج وہاں پر ہے تو پہلے اس پہ جائیں گے گولائی کے ساتھ نہیں جائیں گے ہم کیا کریں گے پلین جائیں گے وہاں ہمارے ان رول ہوں گے لپس اور وہاں جا کے عین کا مخرج ہم ریلیز ادا کر کے پھر فا کے پر جائیں گے پھر اس کو بھیج دیں گے ٹھیک ہے وعفو عنا واغفر لنا واو باریک غائن موٹا ادن الحلق سے نکلے گا ٹھیک ہے تو کیسے کریں گے واغفر لنا اچھا اس کو موٹا نہیں کریں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے جب بھی را ساکن ہو اس سے پہلے زیر آئے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ باریک ہوگی را اچھا اس میں نا کچھ اور رولز ہیں میں نے بتائے بھی تھے کہ کس وقت یہ موٹا ہوگا بعض جیسے حمزۃ الوصل جو ہے اگر وہ اس میں ہم عارضی زیر ڈالیں گے تو پھر را موٹی ہوگی اور حمزۃ الوصل سے پہلے اگر کوئی وہ آ جائے کیا نام ہے زیر آ جائے اور حمزۃ الوصل کے فوراً بعد را ساکن کے بعد کوئی موٹا لیٹر آ جائے گا اچھا نہیں صرف اگر را ساکن ہو نا اور حمزۃ الوصل اس سے پہلے اور اس سے پہلے زیر ہے تو تب بھی وہ موٹا پڑ جائے گا اور کوئی ایسا ہو کہ را ساکن جو ہے اس کے فوراً بعد اس کے اگر موٹا لیٹر بھی آئے گا نا اور اس سے پہلے زیر آئے گی تو تب بھی وہ موٹا را پڑ جائے گا لیکن یہ والی جو را خالی را ساکن سے پہلے اگر زیر آئے گی تو پھر اس کو ہم باریک پڑھیں گے ٹھیک ہے فیر اور جو موٹے لیٹرز ہیں انہیں بہت موٹا کریں گے اور جو باریک ہیں انہیں بہت باریک کریں گے تو تبھی اس میں حسن آئے گا اور صحیح ادائیگی ہوگی ٹھیک ہے نا
واغفر لنا وارحمنا ور، اب یہاں را ساکن سے پہلے زبر آ گئی، ٹھیک ہے، ور ور وارحمنا، ہا باریک، میم باریک، نون باریک، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اسے جوڑتے ہیں، واعف عنا واغفر واغفر لنا وارحمنا۔ اچھا اب انت، اگر اسے اکیلا پڑھے تو انت، اسے زیادہ بہت زیادہ روانی میں اس کا رول ہم بنائیں گے، ٹھیک ہے، انت۔ اچھا بعض میں نے سنا ہے قراء حضرات کو کہ وہ انت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر سنگل پڑھتے ہیں تو مولانا، مو لکھنؤ، مولانا فانصرنا، ٹھیک ہے، کون سا موٹا اخفا ہوگا، ٹھیک ہے، فانس فا موٹا نہیں ہوگا، فا نہیں کرے، فانصرنا، ہم نے کیا کرنا ہے، نون ساکن کے بعد جو لیٹر آئے گا نا اس کو ہم نے موٹا کرنا ہے، فانصر، را بھی موٹی، سرنا، علی القوا میں نے اس پہ کیا لکھا، القوم الکافرین، ہاں القوم الکافرین، کا یہ کیا مد اصلی ہے، ٹھیک ہے، القوم الکافرین، یہی ہے نا، میرا خیال ہے یہی ہے، القوم الکافرین، ہاں میں نے کیا کیا کہ ساکن ذرا واو سے دور کر دیا، میم کے نیچے آ گیا وہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کو جوڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، انت، حمزہ باریک ہے، ٹھیک ہے، اور زبر کے ساتھ انت انت۔ اچھا دیکھیں اگر میں انت کروں گی تو پھر کیا ہوگا کہ نون جو ہے وہ اگر میں چھپاؤں گی نہیں نا، میں انت کروں، کیونکہ تا جو ہے وہ بالکل نون کے مخرج، آپ کو پتہ ہے نا زبان کی جہاں پہ جو دو دانت نکل رہے اس کے پیچھے مسوڑے ہیں نا، تو جڑ کے پاس جو مسوڑے ہیں وہاں پہ تے کا مخرج ہے، اور نون اس سے تھوڑا سا پیچھے ہے نا، تو ذرا بھی میں اگر نون کے مخرج کو میں نے ٹچ کر لیا تو پھر یہ اظہار ہو جائے گا، تو وہ ہم نے نہیں کرنا، ہم نے کیا کرنا ہے کہ نون کو چھپاتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس کے پیرالل اسے نیچے رکھیں گے تھوڑا سا، اور تے کے مخرج کے قریب جائیں گے، لیکن نون پہ غنہ کرتے ہوئے جائیں گے 2 کاؤنٹس کا، ٹھیک ہے جی۔ نمرہ اسد، یہ ایسا ہے کہ میں ہر جو سیٹرڈے مارننگ 10:30 پہ ہوتی ہے کلاس، ٹھیک ہے، پاکستان کا ٹائم 10:30 ہے اور USA کا جو ہے وہ 9:30 ہے، ٹھیک، اور حفظ بھی سٹارٹ ہوا ہے، اگر آپ تجوید جانتی ہیں تو حفظ جو ہے وہ ہمارا تھرسڈے کو، آپ کے پاکستان کا رات کو 8 بجے ہے تھرسڈے کو، ایوری تھرسڈے، تو یہ ٹائمنگز ہے، تو آپ نوٹ کر لیں، اور میرا گروپ ہے آپ وہ بھی جوائن کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اوتھینٹک تجوید ان اوتھینٹک وے، وہ، اور میں وہ اس کا لنک بھی دے دوں گی، اور دوسرے لیسنز وغیرہ اس کا بھی میں لنک دے دوں گی، ٹھیک ہے۔ چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتے ہیں، دیکھیں اب میں آپ کو سنا رہی کہ نون بھی میرا جو ہے نا، اگر میں ذرا سا ٹچ کروں تو جو ریجز ہیں جو زبان کے اوپر تھوڑے سے موٹے حصے ہیں نا، وہ جا کے نون کے مخرج کے ساتھ لگ جاتے ہیں، تو ہم نے کوشش کرنی کہ اسے چھپانے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ میری زبان ہے، ٹھیک ہے، سوری یہ میرا اوپر کا تالو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھ لیں یہ جو ہے دانت ہے آگے، اور یہ وہ والا جو تے کا مخرج ہے، اور یہ اس کے پیچھے نون کا مخرج ہے، یہ تا اور یہ نون کا، تو میں کیسے جاؤں گی، میں بالکل ایسے دیکھیں، ایسے بالکل پیرالل میں جاؤں گی، ٹچ نہیں کروں گی نون کا مخرج، بالکل باریکی سے، تے تے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا، اخفا بہت خوبصورتی سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں لنک بھیج دوں گی۔ اچھا جی، ان اظہار ہو گیا، اور کیونکہ تا ہے تو اخفا کریں گے، ٹھیک ہے، تا اور باریک، مولانا فانس، اب دیکھو صاد کا مخرج دور ہے نا، قریب نہیں ہے، تو اور موٹا بھی ہے، تو مخرج پہ صاد کے جائیں گے، ٹھیک ہے، صاد کیسے ادا ہوگا، فرانس، فانس فانس نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، فانصرنا،
فانصرنا سو اور ہونٹوں کو گول کریں گے، سر سرنا علی القوم قوم لکھنؤ قوم الکافرین. ٹھیک ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ترجمہ پڑھتے ہیں. اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائے ان پر گرفت نہ کر اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرمائیں، ہم پر رحم کر. تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی محنت سے آئے گی. اس میں اب ظاہر ہے دعائیں تو میں نے آپ کو کہا ہے نا 40 میں نے اس میں لکھی ہوئی ہیں دعائیں قرآنی، تو وہ تو میں اب سکھانی ہے میں نے. تو ساری دعائیں جو ہیں، اور کچھ اس میں بڑی ہیں کچھ چھوٹی ہیں، کچھ کو میں نے اس کو ایک پورشن اس کا لیا ہے، اس سے پہلے بھی دعا ہے، اس کے بعد بھی دعا ہے نا. تو اس کے بعد پتہ نہیں ہے یا نہیں، لیکن اس سے شروع میں ہے شاید، ہے نا. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ پھر یہ اب یاد کرنی ہے ساری دعائیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ آمنہ، اللہ سے قبول فرمائے. اور آپ لوگ سیکھیں تب مجھے بڑی خوشی ہوگی. میں ہر دفعہ جب دیکھتی ہوں تو میں رب العالمین کے سامنے آپ لوگوں کو پڑھانے سے پہلے اللہ سے پوچھتی ہوں کہ رب العالمین کہ، اور دعا بھی کرتی ہوں کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں میں شوق ڈال، لکھنے کا بھی، لکھ کے یاد کرنے کا بھی، اور ویسے بھی یاد کرنے کا، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا بھی شوق عطا فرمائے سب کو. اور جو پڑھا رہے ہیں، جو دنیا میں جہاں کہیں یہاں پر، ان سب سے قبول فرمائیں. یا رب العالمین سے میں ہر وقت میری یہ دعا ہوتی ہے، پاک پروردگار سے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ پلیز پڑھیں اور آگے اوروں کو بھی بتائیں، پڑوسیوں کو بتائیں، اپنی میٹس کو ساتھ بٹھائیں، ان کے بارے میں ان کے ہماری مطلب وہ ذمہ داری ہوتی ہے. جب وہ ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں تو ہم سے پوچھا جائے گا. کیوں؟ یہ ہماری خوش نصیبی کہ وہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں کم از کم. ہم کیونکہ خود جاتے نہیں ہیں ان کے پاس، ہے نا. تو ہم کیا کریں گے، ہم اپنی میٹس کو ساتھ بٹھائیں گے. جب میں پاکستان میں تھی تو میں بٹھاتی تھی باقاعدہ، میں نماز سکھاتی تھی، میں وضو کراتی تھی. اور یہ ہماری ٹیچر نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کریں اپنی میٹس کو، انہوں نے ہمیں انکریج کیا تھا. پھر ہم قاعدہ بھی میں پڑھاتی تھی. اور آپ یقین کریں ان معصوموں کو کلمہ تک نہیں آتا. کلمہ تو کتنی بڑی بات ہے، اگر تھوڑا سا کوئی سیکھ جائے تو ہمارے اعمال نامے میں کتنی نیکیاں آ جائے نا. ہماری نیت یہی ہو ہم تنگ نہ آئیں اور ہم انہیں پڑھائیں، ہے نا. تو یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ کسی کو اللہ زیادہ دے دیتے ہیں، کوئی ماسی بن گئی، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے. تو یہ امتحان ہے ایکچولی ہمارا، رب العالمین پیپر لے رہے ہیں ہم سے. تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ان کو بھی مطلب ان چیزوں سے فائدہ پہنچائیں جو رب العالمین نے بھیجی، انہیں بتائیں. ٹھیک ہے نا. چلیں اسماء الحسنہ پڑھتے ہیں. اسماء الحسنہ. اچھا ماشاءاللہ آپ کو فائدہ دے رہی ہے، گڈ الحمدللہ. مجھے کافی سارے لوگ میسیجز وغیرہ ویسے کرتے ہیں، وائس میسیجز میں بھی مجھے بہت سارے لوگوں نے دعائیں چیزیں سب بھیجی ہیں جو وہ پڑھتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ کہ کم از کم اتنے لوگ ہیں مطلب جو جنہوں نے جوائن کیا ہوئے، جو پڑھ رہے ہیں. اور میری ان کو یہی ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ کو مل رہی ہے تجوید، اوتھینٹک تجوید، تو پلیز آپ سیکھیں وہاں سے. جہاں سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہاں سے سیکھ سکتے ہیں تو آپ سیکھیں، اس سے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف. ٹھیک ہے، یہ بھی تقریباً کچھ تھوڑے سے رہ گئے ہیں، اور جو آپ لوگوں کو انشاءاللہ اچھے سے آ جائیں گے تو پھر آپ لوگوں کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا اور اس کا اثر بھی ہماری روحوں پر ہوگا. ٹھیک ہے. المنتقم، المنتقم، اچھا منہ کیا ہے؟ ہمارے پاس قمری حرف ہے. قمری حرف اپنے سے پہلے لام تعریف کو کیا کر رہا ہے؟ ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور لام تعریف کی وجہ سے حمزۃ الوصل پہ زبر آ رہی ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، باریکی سے عربی ایکسنٹ میں. ٹھیک ہے. اچھا میم پہ جب آئیں گے نا تو میم کو ہم رول کریں گے، اپنے دونوں ہونٹ جو ہے نا پلین جا کے ہم میم کے مخرج پہ جا کے پھر اس کو گولائی دیں گے، مخرج پکڑ کے پھر ہم نے اسے حرکت دینی، اس کی ڈائریکشن گول کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور جب نون ساکن پہ آ جائیں گے تو ان رول ہو جائیں گے ہمارے ہونٹ. ٹھیک ہے. میں باریک ہے نا، منتقیم.
منہ, اور پھر اگین قی قی اور منہ اگین. ہم دونوں ہونٹوں کو, یہ پلین ہونٹ ہے نا, تو اس کو یوں گول کر دیں گے. ٹھیک ہے, کیسے ہے یہ سمجھے دونوں ہمارے ہونٹ ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ہونٹ ہے, اور جب ہم اس کو پیچ دیں گے تو ایسے گول کر دیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ یاد رکھنے والی بات ہے. المنتقم بدلہ لینے والا. العفو العفو, ٹھیک ہے, بہت زیادہ معاف کرنے والا. اچھا یہ ال یہاں پڑا, یہاں کیوں نہیں پڑا؟ یہاں اس لیے نہیں پڑا کہ یہ ہمارے پاس شمسی حرف آ گیا. شمسی حرف کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے سے پہلے یعنی لام تعریف کو اپنے اندر کیا کر دیتا ہے؟ مدغم کر دیتا ہے, مرج کر لیتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ڈبل ہو جاتا ہے. ایکچولی اس میں ایک پہلے یہ تھا را, ٹھیک ہے, یعنی ایک را تھا, لیکن وہ جو ساکن تھا وہ را اس کے اندر آ کے ہمیں دو را نظر آ رہے ہیں. ایکچولی ہم لام کو را مشدد کی شکل میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ میں نے 3 لام کیوں بولے تھے وہاں پہ, تو اس وجہ سے بولے تھے. اوفو. اچھا آپ کہیں گے یہاں پہ آپ نے حرکت نہیں ڈالی, یہاں نہیں ڈالی, تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب یہاں پہ یہ حمزۃ الوصل آتا ہے نا, تو پھر اس پہ نیچرلی یہ لام ہے نا, تو اس کی وجہ سے اس سے پہلے یہ حرکت آ جاتی ہے اور اس کو حمزہ کو ہم اس کے مطابق اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, لام تعریف سے پہلے ہمیشہ کیا کرتا ہے, حمزۃ الوصل زبر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اور بعض لام نہیں پڑھے جا رہے, جیسے یہاں پہ نہیں پڑھا جا رہا, ڈراپ ہو رہا ہے. کیوں را پڑھی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس میں مرج ہو گیا. الرؤوف. ٹھیک ہے, بہت بڑا مشفق. اچھا اب یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہم نے صفات تھی, نام پڑھ لیے. اب ہم پڑھتے ہیں قرض سے نجات کی دعا. ٹھیک ہے, اور حصن المسلم سے یہ میں نے لیے, پیج 152 پہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ بک ہے تو. ٹھیک ہے, ورنہ آپ یہاں سے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں بہت آرام سے. ٹھیک ہے, اچھا اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اس کو بھی ہم نے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا عربی ہماری زبان نہیں ہے, تو ہم نے اپنی زبان کو کیا اس زبان کا عادی بنانا ہے, قرآن کی زبان, حدیثوں کی, کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب سکھایا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اللہم, ہو پہ گول ہوں گے اور میم پہ کیا ہوگا؟ انرول ہو جائے. ہم اکفینی بحلالک عن کیوں پڑا؟ کیونکہ ہا حروف حلقی میں سے ہا رہا. عن حرامک, حرامک. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِ فض نہیں دال نہیں بولیں گے, ضاد پہ جائیں گے. ٹھیک ہے, بِفَضْلِكَ بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ. اچھا دیکھیں, یہ میں یہاں رکنا چاہ رہی تھی لیکن پھر میں نے کنٹینویشن کر دی. یہ ضاد کا میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ دونوں سائڈ سے بھی ادا کر سکتے, ایک سائڈ سے بھی ادا کر سکتے, جس میں آسانی ہو. ٹھیک ہے, میں نے اسی بتایا کہ دونوں سائڈ سے مجھے زیادہ اس سے آسان لگتا ہے کہ پھر ہمارا دال کے مخرج پہ جانا کم ہو جاتا ہے. وہ کیوں کہ ہماری جو زبان ہے نا, تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ڈرا کر کے بتا دیتی ہوں, تھوڑا سا ٹائم ہے میرے پاس. یہ دیکھیں ہمارا جو یہ دیکھیں یہ ہماری زبان ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری زبان ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری زبان, یہ زبان ہے, اور یہ ہماری زبان کا موٹا حصہ ہے. ٹھیک ہے, ضاد والا. ٹھیک ہے, ضاد ایکچولی یہاں تک ہوتا ہے, آگے تو لام کا مخرج ہے. یہ ہمارا ضاد ہے, ضاد. ٹھیک, اور یہ جو ہیں ہمارے نا دانت, یہ ہمارے سارے آپ سمجھیے بلو لائن میں بنا رہی ہوں نا, یہ ہماری داڑیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہماری داڑیں ہیں, یہ ہماری داڑیں. تو ہماری جو داڑیں ہیں یہ جا کے کہاں لگتی ہیں ہماری یہ زبان جو ہے, یہ ان داڑوں کے پاس, یہ مسوڑے نا یہاں اوپر اپنے اپوزٹ جا کے لگتی ہیں. ٹھیک ہے, جب اوپر جا کے لگتی ہیں تو یہ جو زبان ہے نا, یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سکڑ کے پیچھے آ جاتی ہے, اور ہمارے یہ سامنے دیکھیں یہ 2 دانت ہے یہ, اور یہاں ہمارا کیا ہے, یہ ہمارے مسوڑے ہیں, اور دال کا مخرج ہمارے پاس یہاں ہے. تو یہ جب زبان جو ہے نا بجائے ادھر جانے کے یوں سکڑ جاتی ہے, پیچھے آ جاتی ہے زبان ضاد کے مخرج کے لیے. ٹھیک ہے, جب ہم یہاں اس کو وہاں دیتے نا کیا کہتے ہیں اس کو, یہاں سٹریس دیتے زبان کو,
تو ہماری جو آواز ہے نا وہ ہمیں یہاں سائڈوں سے سنائی دیتی. یاد رکھیں ہماری آواز ہمیں سائڈوں سے سنائی دینی چاہیے, ٹھیک ہے. یہاں اگر آواز آئی تو سمجھ لیں کہ آپ نے دال ادا کیا, اب نہیں ہونا چاہیے یہ اور یہ تبھی ہوگا جب آپ ضاد کے مخرج پہ جائیں گے. یعنی آپ ان مسوڑوں کو, یہ جو آپ کی جو زبان ہے, ان مسوڑوں کو اوپر جو ہمارے مولرز وغیرہ ہیں, یہ موٹے جو کیا کہتے ہیں داڑھیں جو ہے نا, یہاں جب آپ لگائیں گے, ٹھیک ہے. نواجز ہے, طواہن ہے, دواہک, تو یہاں پہ جب لگے گا, ٹھیک ہے, تو ان کو تو پھر کیا ہوگا کہ یہاں سے ہمارا ضاد کا مخرج جو ہے وہ خوبصورتی سے ادا ہوگا. آواز ادھر جانی چاہیے, ادھر جانی چاہیے, ادھر آواز نہیں جانی چاہیے, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میں کیا کر رہی ہوں, کیونکہ ہوا جو ہے وہ پیچھے سے آگے آ رہی ہے, یہ یاد رکھنے والی بات ہے. اچھا جی, تو اسے دوبارہ پڑھتے ہیں. اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک وأغنني بفضلك عمن سواك. اور عمن کیوں میں نے پڑھا, کیوں کہ یہاں پہ ہر غنہ مشدد ہے, 3 کاؤنٹس ہم نے دینے, اور نون کے بعد سین آ رہا ہے, اخفا کرنا ہے باریک والا, سواک, ٹھیک ہے. اچھا اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اے اللہ تو مجھے اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام کردہ چیزوں سے کافی ہو جا, اور مجھے اپنے فضل سے اپنے ما سوا سے بے نیاز کر دے, ٹھیک ہے. تو کتنی خوبصورت دعا ہے. اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے اس میں یہ پڑھ سکتے ہیں, اور اس طرح کی دعائیں تو رب العالمین سے ہمیں ہر وقت ہی مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں نماز کی طرف. اچھا نماز میں ایکچولی میں نے چیزیں میں آپ لوگوں کو بہت کراتی ہوں نا, تو مجھے بہت جلدی ورنہ میں آپ لوگوں کو یہ جو مخارج اور یہ چیزیں یہ میں کافی دیر کراؤں, ٹھیک ہے نا. اس لیے میں نے اپنا گروپ بنایا ہے تاکہ آپ وہاں پہ جائیں, اس میں قاعدہ دیا ہوا ہے, اس میں چیزیں دی ہوئی ہیں, اس میں ریٹن نوٹس ہیں, اس میں ہر چیز, یہ والی ویڈیو ہر چیز آپ کو وہاں پہ ملے گی. لیکن آپ پلیز آپ سیکھیں جتنا سیکھ سکتے ہیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, ہمیں نہیں پتہ ہم کتنی زندگی لے کر آئے ہیں, اور یہ جو ایمرجنسی پڑی ہے ہمیں کہ ہم آپ لوگوں کو سکھائیں اسی وجہ سے کہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائیں, اور جو ہمارے پاس علم ہے ہم لوگوں تک پہنچائیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ضرور سیکھنے کی بات ہے, سیکھنا چاہیے آپ لوگوں کو. اچھا صبح شام کے میں نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں صبح شام کے اذکار یہ آ رہا ہے, اور میں اسے بڑا کر دیتی ہوں, تھوڑا سا زوم کر دیا میں نے, اور آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا, ٹھیک ہے. تو ہم پہلی اس میں جو سٹارٹ کریں گے, ایک ہم دعا سے سٹارٹ کریں گے, ٹھیک ہے. یہ حمد ہے اللہ تعالیٰ کی. جب کوئی دعا مانگتے سے پہلے حمد پڑھی جاتی ہے, پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے. حمد 2 پڑھیں, 3 پڑھیں, 1 پڑھیں, ٹھیک ہے. تو ہم ترتیب سے لے کے چلیں گے, ٹھیک ہے. تو چلے پڑھتے ہیں, اور یہ سب تجوید کے ساتھ ہوگا, اور صبح اور شام دونوں یہ پڑھی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. صبح سین باریک اور پیش کے ساتھ, اور با پہ کیا ہے ساکن قلقلہ. صبح سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, عدد خلقہ ورضا نفسہ, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں موٹے لیٹرز میں موٹے ادا کر رہی ہوں, اور باریک ادا کر رہی ہوں. ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ, ٹھیک. اور یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے 3 دفعہ پڑھنا ہے صبح, ٹھیک ہے. یہ صبح شام کے اذکار ہیں, ٹھیک ہے, جو ہم نماز کے پڑھ لیتے ہیں, جب نماز کے بعد کے اذکار پڑھ لیتے ہیں, تو پھر جو ہمارے پاس وقت ہوتا ہے صبح میں, یہ اشراق چاش سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے, اس میں ہمیں یہ دعائیں سب حفاظت کی دعائیں بھی اور یہ دعائیں بھی ہمیں مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے. ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے, اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر, اس کی ذات کے رضا کے برابر,
اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. بہت خوبصورت حمد ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت خوبصورت تعریف ہے یہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگوں نے سنا، اور انشاءاللہ اب آپ لوگ اسے یاد بھی کریں گے. ٹھیک ہے، اب اختتامی دعائیں پڑھ لیتے ہیں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی. اے اللہ، قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے، نیز میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وإیاک. آمین. آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ پروردگار خیر ہی خیر نصیب فرمائیں چاروں طرف سے. اور آپ اپنے، اب یہ ختم ہو گیا تو آپ اپنے الفاظ میں اپنی دعا بھی مانگ سکتے ہیں، بہت ضروری ہے، اور کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں یہ دعائیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.